अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम अदब अदीब के साथ आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान मोमिन हाज़िर है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हम प्रोग्राम अदब अदीब में अदीबों और शोरा को मदऊ करते हैं, उनसे उनका कलाम सुनते हैं, उनसे अदब के हवाले से बात होती है, उनकी ज़िंदगी और शायरी से मुताल्लिक़, अदब से मुताल्लिक़ सवालात किए जाते हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं वो नौजवान शायर हैं और इल्मी और अदबी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। कोयटा में जो अदबी फ़िज़ा है उसमें इनका मकाम अभी से उसका तयन होना शुरू हो गया है। बहुत जल्द इन्होंने अदबी हलक़ों में अपनी जगह बनाई है। मेरी मुराद बिलाल असवद साहब से है, हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे यहाँ मेहमान तशरीफ़ लाते हैं तो अदब अदीब चूँकि प्रोग्राम है और इसमें अदब के हवाले से गुफ्तगू होती है, शायरी के हवाले से, तो आपका ताल्लुक़ शायरी से है और शायरी की वजह से ही आपको जाना जाता है। आपने शायरी का आगाज़ कब किया? मैंने शायरी का आगाज़ तो 2000 के आसपास किया था, लेकिन क्योंकि मैं पढ़ाई में भी ज़्यादा इन्वॉल्व रहा, पहले मैंने यानी FSC वगैरह भी काफ़ी मेहनत से किया और उसके बाद फिर CA की पढ़ाई शुरू की, तो उन दिनों मुझे इतना वक्त मिलता नहीं था कि मैं इस तरफ ज़्यादा तवज्जो दूँ। तो यहाँ पे मुझे तकरीबन इस असना में कोई 5-6 साल का वक्त बीच में बीता जिसमें मैं तवज्जो नहीं दे सका शायरी की तरफ। तो बाकायदा आगाज़ जो मैंने शायरी का किया है वो 2009-10 में किया है और उस वक्त से फिर बाकायदगी से मैं लिख रहा हूँ और हलकों में 2012-13 से मैंने जाना शुरू किया और इसी तरह रसाइल में और मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे मेरी चीज़ें 2012-13 से आ रही हैं। शायरी का आगाज़ आपने 2002 में कर दिया था, तो पहला शेर जब कहा था आपने तो अपने वालिद साहब को सुनाया था या घर में किसको सुनाया था? हमारे घर में कुछ इस तरह की फ़िज़ा है कि घर में कोई भी कुछ लिखता है तो तमाम घर वाले जमा हो जाते हैं और उसको सुनाया जाता है। ये रस्म है या जो भी है, इसकी बुनियाद अब्बू ने रखी। अब्बू जब भी कोई गज़ल या कोई नज़्म लिखते थे तो वो हम सबको बुला लेते थे और हमें सुनाते थे वो, और हमसे मतलब हमें जो भी हमारा उस वक्त रिएक्शन होता था वो मतलब उनको वो काफ़ी पसंद भी करते थे। ये जो अभी हमारी फैमिली में सब लिख रहे हैं, इसकी वजह बहुत हद तक ये भी है कि हमारी तरबियत वहाँ से शुरू हुई, सुनने से। और अब्बू जो हैं वो बहुत ही उरूस के हवाले से, फ़न के हवाले से अब्बू बहुत पुख्ता लिखते थे। तो उसी वक्त से हमें ये जो शायरी में जो पुख्तगी वगैरह है, तो उसी वक्त से हमें वो सुनने के ज़रिए हमें मिलती गई। तो ये वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। पहला शेर जो मैंने यानी शुरू में कुछ चीज़ें जो मैंने लिखी वो मैं अब्बू को और बाकियों को दिखाते हुए कुछ घबरा रहा था, और फैमिली में सबसे पहले ही कुछ चीज़ें मैंने लिखी, मतलब दानियाल तरीर से पहले और मेरी जो बाकी बहनें हैं उनसे भी पहले। तो वो चीज़ें मैं, क्योंकि मैं पहला शख्स था जिसने लिखना शुरू किया, तो मैं काफ़ी घबराया हुआ था कि मैं क्या करूं, किसको दिखाऊं। तो फिर जब वो मैंने दिखाना शुरू की अब्बू को और सबको सुनाना शुरू की, तो आई थिंक 1 साल और या दूसरे साल में मेरी उरूस के जितने भी मसाइल वगैरह थे वो अब्बू ने मुझे उससे आज़ाद कर दिया कि आप अब सही लिख रहे हो और आप उरूस पे अब आपको उबूर आ गया है। तो उसके बाद फिर ये जो मैंने आपसे कहा कि मुझे फिर उसके बाद काफ़ी अरसा पढ़ाई की वजह से मौका नहीं मिला कि मैं शायरी के साथ जुड़ा रहूं। इस असना में फिर दानियाल भाई ने बहुत ज़्यादा शायरी लिखी भी और वो हलकों में भी जाते रहे और उनकी किताब भी छप चुकी। 2004 में उनकी किताब छपी थी। दानियाल भाई ने आपके बाद शायरी शुरू की और उनकी किताब आपसे पहले शाया हो गई, तो वो ज़ाहिर है वो काफ़ी मैच्योर भी थे, वो मुझसे 5 साल बड़े थे और उन्होंने जैसे ही शायरी की शुरुआत की तो उन्होंने फ़ौरन ही हलकों में साथ में उठना बैठना शुरू कर दिया और सिर्फ घर की हद तक नहीं, बाहर के अदीबों से उनका इंटरेक्शन और तनकीदी नशिस्तों में शिरकत करना, तो इस वजह से उनको काफ़ी जल्दी उनकी ग्रूमिंग बहुत जल्दी हुई और इस वजह से उनका पहला मजमूआ कलाम जो है वो भी बहुत जल्दी आया। उन्होंने
مطلب انہوں نے بھی اسی آس پاس 2001 اس کے آس پاس شاعری شروع کی اور 2004 میں ان کا مجموعہ چھپ چکا تھا۔ تعلیم کی وجہ سے آپ کی توجہ شاعری کی طرف کم ہو گئی، کیا آپ شاعری اس دوران بھی کرتے رہے؟ کیونکہ شاعر تو باز نہیں آتا۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ علمی اور ادبی حلقوں میں اس طرح سے آنا جانا آپ کا نہ رہا ہو، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس دوران بھی شاعری ہوتی رہی یا شاعری بھی رک گئی؟ نہیں، اس دوران بھی شاعری ہوتی رہی۔ ایک تو اس کی وجہ یہ تھی کہ میں پڑھائی کے لیے میں کراچی میں رہا تقریباً 4 سال، تو اس دوران کیونکہ ایک تنہائی بھی ہوتی تھی، ایک ماحول بھی شاعری کے حوالے سے، پھر آپ گھر سے دور تھے، وہ جو کچھ وہ ہوتی ہے ہوم سکنس وغیرہ اور اس طرح کے معاملات بھی تھے، تو شاعری ہو رہی تھی، لیکن میرے ساتھ ایک وہ ہوا مس ہیپ کہ وہ جتنی شاعری تھی میری اس دور کی، وہ جو میں نے یہاں پہ کراچی میں کی، وہ اس کی ڈائری مجھ سے کہیں مس پلیس ہو گئی، آتے ہوئے جاتے ہوئے وہ کہیں مجھ سے کھو گئی۔ تو وہ مجھے نہیں پتا کہ اس دور میں کیا لکھتا رہا، کچھ چند ایک چیزیں مجھے یاد تھیں، وہ میں نے بعد میں ان پہ نظر ثانی کر کے اور یاد کر کے ان کو لکھا، لیکن زیادہ تر شاعری وہ مجھ سے کھو گئی۔ اب جو ہے میرے پاس جو جتنا بھی کلام ہے وہ یہ پچھلے 5-6 سال کا جو کلام ہے وہی ہے میرے پاس، اس سے پہلے کا کچھ بھی نہیں ہے۔ تمام عرصے کو میں ایک طرح سے وہ لیتا ہوں کہ وہ ایک مشق تھی جو چل رہی تھی، اور اس مشق نے بس یہ اس قابل بنایا کہ ابھی مجموعہ کلام آ رہا ہے اور انشاءاللہ 2019 میں منظر عام پہ آ جائے گا جی انشاءاللہ۔ کچھ کلام ہمارے ناظرین کو سنائیے۔ ایک غزل پیش کرتا ہوں۔ ضرور۔ زندگی ہے، آدمی ہے، نیند ہے اور خواب ہے، پھر سکوت دائمی ہے، نیند ہے اور خواب ہے۔ نیند ہے اور خواب ہے، دل میں بارش ہو رہی ہے، دھوپ ہے وجدان میں، دل میں بارش ہو رہی ہے، دھوپ ہے وجدان میں، برف پلکوں پر جمی ہے، نیند ہے اور خواب ہے۔ بے قراری بے کلی، بے اختیاری بے دلی، بے قراری بے کلی، بے اختیاری بے دلی، بے خودی ہے، بے دمی ہے، نیند ہے اور خواب ہے۔ بے قراری بے کلی، بے اختیاری بے دلی، بے خودی ہے، بے دمی ہے، نیند ہے اور خواب ہے۔ بھینی بھینی گیلی مٹی کی مہک کمرے میں ہے، بھینی بھینی گیلی مٹی کی مہک کمرے میں ہے، روح تک آتی نمی ہے، نیند ہے اور خواب ہے۔ آنکھ کھل جائے تو رہ جائے ادھوری داستاں، آنکھ کھل جائے تو رہ جائے ادھوری داستاں، یہ تعلق باہمی ہے، نیند ہے اور خواب ہے۔ آنکھ کھل جائے تو رہ جائے ادھوری داستاں، یہ تعلق باہمی ہے، نیند ہے اور خواب ہے، صبح ہو جاتی ہے لیکن دن نکلتا ہی نہیں، صبح ہو جاتی ہے لیکن دن نکلتا ہی نہیں، رات آنکھوں میں تھمی ہے، نیند ہے اور خواب ہے۔ صبح ہو جاتی ہے لیکن دن نکلتا ہی نہیں، رات آنکھوں میں تھمی ہے، نیند ہے اور خواب ہے، کرب اور تکلیف اسود جاگتے رہنے میں ہے، کرب اور تکلیف اسود جاگتے رہنے میں ہے، بے غمی ہی بے غمی ہے، نیند ہے اور خواب ہے۔ کرب اور تکلیف اسود جاگتے رہنے میں ہے، بے غمی ہی بے غمی ہے، نیند ہے اور خواب ہے۔ کیا کہنا ہے، بہت خوب۔ آپ نے جیسے ابھی غزل سنائی اور اس سے پہلے بھی ہم آپ سے غزلیں سنتے رہے ہیں، کیا آپ نے نظم بھی کبھی لکھی؟ نظم بھی باقاعدگی سے لکھ رہا ہوں، اور فرق یہ ہے کہ جو موضوعات شعر میں ڈھل سکتے ہیں وہ اس پہ میں غزل ہی کہنا پسند کرتا ہوں، اور جو پھر کچھ ایسے موضوعات ہوتے ہیں جو نظم میں قلم بند ہو سکتے ہیں ان کے لیے پھر نظم کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں کوشش کرتا ہوں کہ نثری نظم میں بھی طبع آزمائی کرتا رہوں، اور وہ بھی اس میں بھی کوئی یہ نہیں ہے کہ میں جان بوجھ کر اس کی طرف توجہ رکھتا ہوں، وہ بھی موضوعات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر کوئی موضوع شعر میں اور آزاد نظم میں نہیں ڈھل رہا
تو پھر میں نثری نظم کی طرف جاتا ہوں. تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. اس کے علاوہ کچھ تنقیدی کام بھی چلتا ہے ساتھ میں. تو بس یہ ہے کیفیت ہوتی ہے اور ساتھ میں موضوعات کے حساب سے وہ کس میڈیم کی طرف جانا ہے آپ نے وہ اس کی طرف سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے. بلال اسود صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. پروگرام ادب ادیب میں وقت ہوا ایک وقفے کا. آپ ہمارے ساتھ رہیے. وقفے سے واپس آ کر ہم بلال اسود صاحب سے ان کی شاعری بھی سنیں گے اور گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. گورمے سویٹس، گورمے ریسٹورانٹس اینڈ گورمے بینکویٹ ہالز. کیسر چودھری کی زیر قیادت گورمے سویٹس، گورمے ریسٹورانٹس اینڈ گورمے بینکویٹ ہالز کے 11 سال. خوش ذائقہ انواع و اقسام کی مٹھائیوں کی بڑی ورائٹی، گرما گرم اوون فریش باربیکیوز، تازہ مزیدار پلاؤ، بریانی اور دوسری رائس ڈیلیکیسیز، لذیذ اور چٹپٹے مٹن اور چکن قورمے. پارٹیز کے لیے 2 بینکویٹ ہالز. کیٹرنگ فار آل اوکیزنز. فار ڈیٹیلز پلیز کال گورمے سویٹس، ریسٹورانٹس اینڈ بینکویٹ ہالز، کونی آئلینڈ ایونیو، بروکلن، نیو یارک. فون 718-421-4100. محترم ناظرین، وقفے کے بعد خوش آمدید. پروگرام ادب ادیب میں آج ہمارے ساتھ نوجوان شاعر بلال اسود تشریف فرما ہے. بلال بھائی، وقفے پہ جانے سے پہلے ہم اصناف کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہ آپ نے کن اصناف میں کام کیا ہے. آج کل جو نئی نسل ہے ہماری، اور ان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ غزل تو سبھی لکھ رہے ہیں، لیکن کچھ نوجوان ایسے ہیں جو نثری نظم کی طرف جا رہے ہیں اور شعوری طور پہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ نثری نظم میں کچھ کام کریں. آپ نے بھی نثری نظم لکھی، تو آپ نے نثری نظم کیا وجہ ہے کہ اختیار کی؟ میرا یہ سمجھنا ہے کہ اگر آپ نثری نظم لکھ رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو جو شاعری کی طرف آنے والا جتنے بھی آنے والے مراحل ہیں ان سے گزر کے آپ کو نثری نظم کی طرف آنا ہے. مطلب آپ کو عروض پہ عبور ہونا چاہیے. آپ کو فن پہ جب دسترس ہو، آپ غزل کہتے ہوں، اچھی غزل کہتے ہوں، آپ نظم کہتے ہوں، آزاد نظم، تو اس کے بعد ہی آپ کو نثری نظم کی طرف آنا چاہیے. اور اگر فرض کیا کچھ موضوعات ایسے ہیں کہ آپ سیکھنے کے مراحل میں ہیں، لیکن وہ موضوعات کچھ بہت ہی ایسے اچھے موضوعات ہیں اور ان کے لیے آپ غزل اور نظم کا سہارا نہیں لے سکتے، تو آپ اس کے لیے نثری نظم لکھ لیں. لیکن جب جیسے جیسے آپ فن کے مراحل سے گزرتے جا رہے ہیں تو اس پہ آپ نظر ثانی کریں، ان کو واپس اس کو دیکھیں اچھی طرح سے. کیونکہ نثری نظم ویسے تو پڑھنے میں بڑی آسان لگتی ہے، لیکن اس کے لکھنے میں بھی آپ کو بہت سی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے. اور نثری نظم میں کیونکہ آپ کے پاس کسی چیز کا سہارا نہیں ہے، مطلب آپ کے پاس بحر کا سہارا نہیں ہے، آپ کے پاس قافیہ ردیف کا سہارا نہیں ہے، آپ کے پاس آہنگ کا مطلب صرف آہنگ ہی اس میں آہنگ ہی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ باقی آپ کو اس میں چاشنی کیسے لانی ہے، آپ کو اس میں شعریت کیسے لانی ہے، تو وہ ایک کافی مشکل کام ہے. تو نثری نظم اسی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جب فنی طور پر ایک اچھی غزل اور نظم کہہ رہے ہوں تو اس کے بعد آپ کو نثری نظم کی طرف آنا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں اب نثری نظم کو قبول عام یا ادب کے قارئین نے، ادب کے لکھنے والوں نے قبول کر لیا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو ہمارے بہت سارے سینئرز ایسے ہیں جو کہ بہت اچھی غزل اور نظم لکھتے رہے، اب بھی لکھتے ہوں گے، تو انہوں نے نثری نظم کو بڑھاوا دیا، اور میرے حساب سے ایک حد تک صحیح بھی ہے کہ اس وقت یہ جو عصر رواں ہے، عصر موجود ہے، اس میں ہم جن مسائل سے گزر رہے ہیں اور جتنی پیچیدہ صورتحال ہے اس وقت،
تو اس صورتحال کو اگر آپ نے شعر میں، آپ نے شاعری میں اس کو ڈھالنا ہے تو اس کے لیے آپ کو غزل اور نظم سے ہٹ کر کوئی ایک الگ صنف کی ضرورت تو ہے، کیونکہ اتنی پیچیدگیوں کو آپ پابند رہتے ہوئے نبھا نہیں سکتے. تو آپ کو یہ جو عروض کی اور یہ جو بحر کی اور اس کے علاوہ قافیہ ردیف کی پابندی سے نکالنے والی ایک ایسی صنف جو ابھی ابھر کے سامنے آئی ہے کچھ سال پہلے، تو وہ نثری نظم ہی ہے. اور بجائے یہ کہ اب ہم کوئی اور کسی اور صنف کی تلاش کریں اور پھر اس پہ اسی طرح کے جھگڑے اور مباحث ہوں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہمیں نثری نظم کو قبول کرنا چاہیے. اور لیکن یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نثری نظم کو قبول کر کے باقی اصناف کو رد کر دیں. ہر صنف کی اپنی جگہ ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے، اور اس میں لکھے جانے والے موضوعات سب کے الگ الگ ہیں. جس موضوع نے نثری نظم میں قلم بند ہونا ہوگا وہ آپ کتنی بھی کوشش کر لیں، وہ دوسری اصناف اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکیں گی. تو یہ اب آپ کی وہ ہے ججمنٹ ہے کہ آپ کس موضوع کو کس صنف کے ذریعے سے آپ اس کو لکھ رہے ہیں. تو اگر آپ کی ججمنٹ صحیح ہوگی تو آپ اپنے ہر موضوع کے ساتھ انصاف کر پائیں گے. اگر آپ کی ججمنٹ ٹھیک نہیں ہوگی یا آپ ضد پر اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں نثری نظم مجھے نہیں لکھنی یا وہ شاعری نہیں ہے، تو پھر آپ کو بہت سارے موضوعات کو شاعری بنانے میں اور شاعری کی طرف لانے میں بڑا مسئلہ ہوگا. تو اس لیے جب آپ کے پاس ایک آپشن ہے آپ اس کو یوز کریں. اور اب تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تقریباً 50% لوگ تو اس پہ آمادہ ہو چکے ہیں کہ یہ شاعری ہے اور یہ شاعری کا حصہ ہے. بے شک آپ اس کو نظم کہیں یا نظم سے الگ کوئی صنف کہیں، تو اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ نظم اور نثر کے بیچ کی کوئی چیز ہے. جیسے اس کا نام ہے نثری نظم، تو وہ اس کو اگر ہم ایک الگ صنف بھی کہہ سکتے ہیں، نظم سے اور شاعری سے الگ بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ لکھی جانی چاہیے. 50% لوگ اس کو قبول کر چکے ہیں. وہی بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نثری نظم اچھی اگر لکھی جائے، جس طرح کی نثری نظم لکھی جانی چاہیے، تو پھر اس کو قبول کیا جائے گا. ابھی معاملہ شاید ایسا بھی ہے کہ نثری نظم ویسی نہیں لکھی جا رہی جیسے لکھی جانی چاہیے. اگر آپ ایک نثر پارہ لکھیں، ٹھیک ہے، اور ایک نثری نظم لکھیں، اس میں کچھ فرق ضرور ہے. ٹھیک ہے، اس میں فرق یہ ہے کہ نثری نظم کے اصول و ضوابط نہ ہونے کے باوجود وہ اب ایک شکل اختیار کر چکی ہے. جب آپ ایک نثری نظم پڑھتے ہیں تو آپ کو فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ نثری نظم ہے یا یہ نثر پارہ ہے. اس میں اس کے کچھ لوازمات ایسے آٹومیٹیکلی خود سے بن چکے ہیں کہ آپ اب شناخت کر سکتے ہیں کہ یہ نثری نظم ہے. تو جب کوئی صنف اپنی شناخت بنانا شروع کر دے تو پھر اس کو قبول کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ رہ نہیں جاتا. جی، کوئی نظم ہمارے ناظرین کو آپ سنائیے. آزاد نظم سنا دیتا ہوں، پھر نثری کی طرف آ جائیں گے. نظم ہے، اس کا عنوان ہے نظم کو نظم کے حال پر چھوڑ دو. نظم کو نظم کے حال پر چھوڑ دو، ابتدا سے کبھی نظم ہوتی نہیں، اور کبھی ابتدا سے بھی پہلے کہیں نظم ہونے کے آثار ملتے ہیں. جیسے کہیں قبل از زندگی، زندگی کے تصور سے پہلے مگر زندگی سے بھی بہتر برآمد ہوئی کوئی تہذیب. ابتدا سے کبھی نظم ہوتی نہیں، اور کبھی ابتدا سے بھی پہلے کہیں نظم ہونے کے آثار ملتے ہیں. جیسے کہیں قبل از زندگی، زندگی کے تصور سے پہلے مگر زندگی سے بھی بہتر برآمد ہوئی کوئی تہذیب. تہذیب ملتی تو ہے پر کبھی ابتدا اس کی ملتی نہیں. ابتدا سے بھی پہلے تلک ذہن جاتا نہیں، اور تہذیب سے لینا دینا بھی کیا. تہذیب ملتی تو ہے پر کبھی ابتدا اس کی ملتی نہیں. ابتدا سے بھی پہلے تلک ذہن جاتا نہیں، اور تہذیب سے لینا دینا بھی کیا. نظم کی ابتدا نون سے،
नज़्म की इब्तदा नून लीगी नहीं, ये हुरूफ तहज्जी का एक रुकन है। जीम से जिस्म, चे से चमक, डाल से डालडा, सीन से सीन, ऊपर के तीन, वाव से वहम। नून लीगी नहीं, ये हुरूफ तहज्जी का एक रुकन है। जीम से जिस्म, चे से चमक, डाल से डालडा, सीन से सीन, ऊपर के तीन, वाव से वहम, जो किस कदर अहम है। वाव से वहम जो किस कदर अहम है, नज़्म के वस्त में जो कि होता नहीं। दायरा तो नहीं, ट्रायंगल नहीं, हेक्सागोनल नहीं, ख़त नहीं, वेव है। नज़्म के वस्त में जो कि होता नहीं, दायरा तो नहीं, ट्रायंगल नहीं, हेक्सागोनल नहीं, ख़त नहीं, वेव है, यानी आवाज़ जैसी कोई चीज़ है। मैग्नेट की तरह कोई शय है, हवा सा कोई मामला है, कोई करंट है, जिसके लगने से भी नज़्म मरती नहीं। नज़्म के वस्त में जो कि होता नहीं, दायरा तो नहीं, ट्रायंगल नहीं, हेक्सागोनल नहीं, ख़त नहीं, वेव है, यानी आवाज़ जैसी कोई चीज़ है। मैग्नेट की तरह कोई शय है, हवा सा कोई मामला है, कोई करंट है, जिसके लगने से भी नज़्म मरती नहीं। नज़्म की इंतहा क्योंकि होती नहीं, ख़त्म हो जाती है बीच में ही कहीं। नज़्म की इंतहा क्योंकि होती नहीं, ख़त्म हो जाती है बीच में ही कहीं, जिस तरह कुछ जवां मर्ग। या इंतहा पर पहुंचकर भी तशना ही रहती है, जैसे वो सब जिंदा लाशें कि जो मौत की डेट के बाद भी जी रही हैं। नज़्म की इंतहा क्योंकि होती नहीं, ख़त्म हो जाती है बीच में ही कहीं, जिस तरह कुछ जवां मर्ग। या इंतहा पर पहुंचकर भी तशना ही रहती है, जैसे वो सब जिंदा लाशें कि जो मौत की डेट के बाद भी जी रही हैं। दवा अपनी मुद्दत मुकम्मल किए एक बीमार गाहक की राह देखती है। ये पानी की लालच बहुत बढ़ गई है, जो टंकी को भर के लबालब बकाया दीवारों की बुनियाद में छोड़ देते हैं। बिजली के आने का वक्त आ भी जाए, मगर उनकी अपनी घड़ी है। निजी दफ्तरों के मुलाजिम की छुट्टी के औकात होते हैं, लेकिन उसे देर तक बैठने और बिठाने में कोई कबाहत नहीं है। सितारों से आगे जहां और भी हैं। वाह, क्या कहने। नज़्म को नज़्म के हाल पर छोड़ दो। नाज़रीन कराम, बिलाल अस्वद साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, इनसे गुफ्तगू हो रही है। आपने इनकी नज़्म मुलाहिज़ा की। हम जा रहे हैं एक वक्फ़े पर। वक्फ़े से वापस आकर हम दोबारा बिलाल साहब से आपकी गुफ्तगू भी करवाएंगे और उनसे शायरी भी सुनवाएंगे। हमारे साथ रहिए। जिंदगी हक है और मौत बरहक। पाकिस्तानियों की जानिब से खोली गई पहली मुस्लिम फ्यूनरल सर्विसेज, जो अमेरिका की तमाम रियासतों में 24 घंटे फ़ाल है। अगर आप किसी ऐसे लावारिस मुसलमान बहन या भाई को जानते हैं जो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गया है और तदफीन का मुंतज़िर है, हम करेंगे फ्यूनरल सर्विसेज फी सबीलिल्लाह। आप सिर्फ हमें कॉल करें और बाकी इंतज़ामात हम पे छोड़ दें। मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम अदब अदीब में वक्फ़े के बाद खुशामदीद। आज हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं बिलाल अस्वद साहब, नौजवान शायर हैं। गुफ्तगू का सिलसिला नज़्म से टूटा था। गुफ्तगू आपने नज़्म बहुत अच्छी सुनाई और असनाफ पर ही बात हो रही थी कि आपने नज़में लिखी, नसी नज़्म भी लिखी, शायरी में गज़ल लिखी, इसके अलावा आपने तनकीद भी लिखी। तनकीद का आगाज़ कब हुआ? तनकीद का आगाज़ 2016 में हुआ और उस वक्त मैंने एक नज़्म पर तनकीदी मज़मून लिखा, जिसे हम कहते हैं नज़्म की तफ़हीम। और एक नज़्म की तफ़हीम से सिलसिला शुरू हुआ
اور پھر مجھے یہ لگا کہ نظموں کی تفہیم کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، کیونکہ اس وقت جو نظم لکھی جا رہی ہے وہ اتنی سادہ نہیں ہے، اور جب تک آپ اس کی پرتیں نہیں کھولتے تب تک وہ قاری کو سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ظاہر ہے اب جتنی نظمیں لکھی جا چکی ہیں ان سب کی تفہیم تو ممکن نہیں ہے، لیکن جس حد تک آپ جو چند چنیدہ اچھی نظمیں ہیں اگر آپ ان کی تفہیم کریں تو اس سے میرا یہ ماننا ہے کہ قاری کی بہت اچھی تربیت ہو سکتی ہے، کیونکہ اس دور میں نظم ایک بہت ہی اہم صنف کے طور پہ سامنے آئی ہے، جو ہمارا مابعد جدید عہد ہے اس میں۔ تو اس میں قاری کو نظم کے ساتھ جوڑے رکھنا وہ تبھی ممکن ہے کہ قاری نظم کو صحیح طور پر سمجھ سکے، اور وہ اس کی جو روح ہے، جو اس کا نظم کا اصل موضوع ہے، اس تک پہنچ سکے۔ تو وہ اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو اس طرح کے تفہیمی جو مضامین ہیں وہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی ناقدین کو لکھنے چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ لکھنے چاہیے، اور اس کی تشہیر بھی کرنی چاہیے تاکہ پڑھنے والوں تک وہ چیزیں پہنچیں، اور وہ نظم کو جس طرح سے ایک نقاد دیکھ رہا ہے اور جس طرح سے ایک نقاد نظم کو سمجھ رہا ہے، عام قاری بھی اس لیول تک پہنچ سکیں اور وہ نظم کو اس حد تک گہرائی میں جا کے سمجھ سکیں۔ تو تنقید میں ویسے تو جو مختلف مراحل ہیں اس میں تفہیم جو ہے وہ ایک مرحلہ ہے تنقید کا، اور اس کے بعد پھر آپ فن پارے کو پرکھتے ہیں کہ یہ فن پارہ اس کی کیا قدر ہے، تو تعین قدر کا مرحلہ اس کے بعد آتا ہے۔ پہلا مرحلہ ہے تفہیم کا، کہ آپ اس کی تفہیم کریں، آپ اس کو فن پارے کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے بعد ہی پھر آپ اس کا تعین کر سکتے ہیں، اس کی قدر کا تعین کر سکتے ہیں۔ تو یہ ابھی جو تنقید کا سلسلہ ہے اس میں یہ پہلا مرحلہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ آپ کا ابھی گزشتہ دنوں ایک البم بھی آیا ہے، آپ کا معلوم ہوتا ہے کہ گلوکاری سے بھی تعلق ہے، یہ تعلق کب شروع ہوا یا کب جڑا؟ یہ گلوکاری کا سلسلہ بچپن سے چل رہا تھا، اور مطلب اسکول وغیرہ میں اس طرح کی جتنے بھی ایونٹس ہوتے تھے، اینول فنکشنز ہیں اور اس طرح سے، اس میں کنٹریبیوٹ کرتا تھا، اور نعت بھی پہلے شروع میں نعت بھی میں پڑھتا تھا، اب بھی پڑھتا ہوں، لیکن پھر اسی سلسلے سے چلتے چلتے سر کی سمجھ میں آئی، اور ساتھ میں پھر 2008-9 میں دانیال اور میں مل کر ایک کام ہم نے شروع کیا کہ ہم کچھ کمپوزیشن بناتے ہیں، اور اس میں جو شاعری ہوگی وہ دانیال کی ہوگی اور کمپوزیشنز میری ہوں گی۔ تو اس طرح ہم نے ایک ایکسرسائز کی، اور اس میں تقریباً ہم نے کوئی 15-20 کمپوزیشنز بنائیں، لیکن وہ اس وقت پھر 2010 میں ابو کی ڈیتھ ہو گئی، تو وہ سلسلہ پھر بیچ میں ٹوٹ گیا فیملی کی ڈسٹربنس وغیرہ کی وجہ سے۔ تو وہ سلسلہ جب ٹوٹا تو اس میں بہت ساری دھنیں بھول گئیں، لیرکس بھول گئے، تو اس وقت ہم جب روزانہ پریکٹس کر رہے ہوتے تھے تو اس وقت ہمیں وہ چیزیں یاد تھیں، لیرکس بھی یاد تھے، کہیں ہم نے محفوظ بھی کیے تھے، لیکن وہ ملے نہیں اس کے بعد۔ تو اس میں سے کچھ دھنیں مجھے یاد رہ گئیں۔ تو 2017 میں ہماری ایک ساتھی ہیں نوشین کمرانی، انہوں نے کہا کہ میں نے دانیال تریر کی شاعری کی کچھ دھنیں بنائی ہیں، تو اس سے مجھے وہ اپنا پروجیکٹ بھی یاد آیا کہ اس طرح کا ایک پروجیکٹ ہم اس پہ بھی ہم کام کر رہے تھے۔ تو میں نے ان سے ڈسکس کیا، تو انہوں نے کہا کہ ایک البم بناتے ہیں جس میں کچھ دھنیں آپ کی ہوں گی، کچھ میری ہوں گی، تو اس پہ دانیال تریر کی شاعری پہ ہم ایک البم ریلیز کرتے ہیں۔ تو یہ البم، اس کا جو اولین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم دانیال تریر کی شاعری کو سامنے لے کے آئیں میوزک کے ذریعے، موسیقی کے ذریعے، کیونکہ موسیقی سننے والا حلقہ بہت بڑا ہے، جبکہ شاعری کا حلقہ آپ کو پتہ ہے بہت محدود ہے۔ تو دانیال تریر کو شعری حلقوں میں تو کافی مانا بھی جاتا ہے، پسند بھی کیا جاتا ہے،
لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دانیال کی شاعری اس وقت جو دور ہے، اس دور کی شاعری ہے، اس دور کے تمام تر مسائل اس کی شاعری میں بہت بڑے ہو کے سامنے آئے. تو اس حوالے سے ہم نے اس کو شاعری کو اس کی دھنیں بنائیں، اور اس میں 5 البم میں 5 سانگس تھے. اس میں سے 3 کی دھن میں نے بنائی تھی، اور 2 کی دھنیں جو ہیں، ایک کی نوشین کی تھی اور ایک اور ہمارے ساتھی تھے جنہوں نے میوزک بنایا، عثمان. ایک دھن ان کی تھی. تو یہ 4 غزلیں تھیں اس میں، 3 غزلیں تھیں، ایک نظم اور ایک گیت تھا اس میں، اور شاعری تمام کی تمام دانیال طریق کی تھی. تو اس پہ ہم نے ایک البم بنایا. دسمبر 2017 میں وہ ریلیز ہوا، اور اس کے 2 ویڈیوز آ چکے ہیں اب تک. ابھی تیسرے ویڈیو پہ کام چل رہا ہے، تو وہ بھی جلد آ جائے گا. اور ہوپ فلی 2019 میں ہم اس کے تمام ویڈیوز ریلیز کر چکے ہوں گے. پھر یہ فی الحال البم ہم نے سیریز میں ریلیز کیا، جس کی رسائی اتنے دور تک نہیں تھی، دوسرے شہروں تک نہیں تھی. لیکن اب ویڈیوز جو ہے وہ ہم آہستہ آہستہ ریلیز کرتے جا رہے ہیں، تو وہ سب اویلیبل ہیں اور لوگ پسند بھی کر رہے ہیں. کیونکہ اس سے پہلے شاید ہی کوئی ایسا شاعر ہو، میرے ذہن میں نہیں ہے. مطلب غزلیں تو ان کی گائی جاتی رہیں، لیکن مکمل البم ایک شاعر کا، اور اس وقت جو میوزک ہے اس کے حساب سے ہم نے اس میں جو فارمیٹ رکھا ہے دھنیں بنانے کا، اس کو ہم نے غزل گائیکی اور اس وقت جو کرنٹ میوزک ہے اس کے بیچ کا ایک وہ ہم نے فارمیٹ نکالا ہے کہ وہ غزل بھی ہو اور وہ اس کو آج کے نوجوان جو ہیں وہ بھی سن سکیں، کیونکہ آج کل کے نوجوان ذرا فاسٹ میوزک سننے والے ہیں. تو ہم نے اس کو غزل سے تھوڑا سا فاسٹ اور آج کے میوزک سے تھوڑا سلو، ایک درمیان کی ایک وہ دھنیں بنائی ہیں، تاکہ وہ ہر عمر کے لوگوں کے لیے قابل قبول ہوں. اس میں سے اگر آپ کچھ ابھی گنگنائیں. ایک میرا اپنا گانا ہے جس کی دھن بھی میں نے بنائی ہے اور گایا بھی میں نے، تو میں تھوڑا سا گنگنا دیتا ہوں. بارش میں پڑے رو پڑے رے، مٹی کے گھڑے رو پڑے رے. بارش میں پڑے رو پڑے، مٹی کے گھڑے رو پڑے ربا ربا. بارش میں پڑے رو پڑے رے. یہ جو 5 سانگس ہیں اس میں سے یہ گیت ہے، یہ غزل نہیں ہے. اور بہت ہی خوبصورت اس کی دھن ہے. تو اس کا ویڈیو ابھی کچھ دنوں میں آنے والا ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ میوزک سے بھی آپ کا تعلق شروع سے ہی ہے، شاعری میں تو آپ کو والد صاحب میسر آئے بطور استاد، یقیناً آپ نے ان سے اصلاح بھی لی ہوگی. میوزک میں بھی آپ کو کوئی استاد میسر آئے، یا میوزک میں آپ کے ابھی تک کوئی استاد نہیں؟ میری جتنی بھی لرننگ ہے وہ تمام سننے سے وہ ریلیٹ کرتی ہے. اور مجھے بچپن سے ہی مطلب رفیع صاحب مجھے بہت پسند تھے، تو ان کو میں نے بہت سنا ہے. اور اس کے بعد پھر مختلف سنگرز ہیں، ان کو میں سنتا رہا ہوں. تو میوزک کے حوالے سے اگر آپ کو، میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ کو کوئی اچھا استاد نہ ملے تو اگر آپ اچھے گانے سنیں، اچھے گلوکاروں کو سنیں توجہ کے ساتھ، تو اس میں آپ کے اندر وہ چیز خود وہ آتی جاتی ہے. مطلب اچھی لسننگ سے آپ اچھی لرننگ کر سکتے ہیں. تو میرا جتنا بھی سلسلہ ہے وہ اب تک یہی رہا ہے. لیکن یہ اس البم کے حوالے سے ہمارے ساتھ ایک استاد بھی رہے، جو کہ مطلب ظاہر ہے ہم تو بہت زیادہ راگوں کو اور ان چیزوں کو نہیں سمجھتے، ہم تو مطلب صرف گلے کے وہ ہیں، سنگر ہیں. تو وہ جو میں دھنیں بنا رہا تھا تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ یہ فلاں راگ میں ہے، یہ اس راگ میں ہے، ٹھیک ہے، یہ بھیروی میں ہے، یہ درباری میں ہے. تو مجھے خود اس کا نالج نہیں تھا. لیکن پھر میں نے سوچا کہ وائی ناٹ، اگر آپ کو پتہ نہ بھی ہو کہ یہ آپ کس راگ میں دھن بنا رہے ہیں،
لیکن آپ کوئی دھن تو بنا رہے ہیں, اس کو جاری رہنا چاہیے. بات اس طرح یاد آ رہی ہے کہ ہم جب غزل کہتے ہیں کوئی یا کوئی نظم کہتے ہیں تو ہمیں اساتذہ یا ہمارے سینئرز بتاتے ہیں کہ یہ اس بحر میں ہے. ہم بھی ویسے بحر کے نام یا ان کے جو معاملات ہیں اس طرح نہیں جانتے, لیکن شعر ہمارا میٹر میں ہوتا ہے, بحر میں ہوتا ہے. اسی طرح آپ نے جیسے بتایا کہ وہ اساتذہ بتا دیتے ہیں کہ یہ کون سا راگ ہے, لیکن آپ جانتے نہ بھی ہوں تو وہ میٹر میں یقیناً ہوتا ہے. مجھے یہی مشورہ دیا کہ آپ یہ جو بحروی اور درباری یہ دو راگ, اس پہ آپ اگر محنت کرو تو آپ اس میں بہت اچھی دھنیں بنا رہے ہو. تو میری جو 3 دھنیں ہیں وہ انہی 2 کے آس پاس ہی انہی 2 راگوں میں گھوم رہی ہیں. تو انہوں نے مجھ سے یہی کہا کہ اگر آپ اس کو سیکھ لو ان 2 راگوں کو, تو وہ پھر یہ ہے کہ آپ کو ابھی جیسے میں نے بتایا کہ شاعری بھی ہے, تنقید بھی ہے, پھر اس کے علاوہ آفس بھی کچھ اس طرح کی معاملات ہیں, اس میں پھر مجھے وقت نہیں ملتا کہ میں کوئی باقاعدہ کلاسز لے سکوں اس کی سنگنگ وغیرہ کی. جو آپ نے بھی بتایا کہ شاعری بھی ہے, تنقید بھی ہے, پھر میوزک بھی ہے, اور پھر آپ کے نجی معاملات بھی ہیں, دیگر معاشی سرگرمیاں بھی ہیں جن سے جڑے ہوئے ہیں یقیناً. تو آپ ان سب کو مینج کس طرح کرتے ہیں, اور آئندہ آپ کا ارادہ کیا ہے؟ کسی ایک صنف کو لے کر آگے بڑھنا ہے یا ان سب میں ہی آپ کی جو صلاحیت ہے وہ تقسیم رہے گی؟ ایک تو میں آپ سے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو فیملی ہے اس وقت, اس میں ہم دانال تحریر کی تو وفات ہو چکی ہے, اس کے بعد ہم 3 بہنیں اور میں ایک بھائی ہوں. تو ہماری ایک سسٹر جو ہے وہ مصوری میں بہت دلچسپی رکھتی ہیں, اور اب تک کم سے کم 100 کتابوں کے ٹائٹل بھی ان کے آ چکے ہیں. اور اس کے علاوہ وہ ان کی فیلڈ یہی ہے مصوری, شاعری بھی کرتی ہیں ساتھ میں مصوری بھی ہے. اور میری اپنی جو فیلڈ ہے وہ شاعری اور موسیقی. تو اس کے لیے کیونکہ میں ان چیزوں میں زیادہ انوالو ہو رہا تھا, تو میں نے اسی تناظر میں ایک ادارے کا قیام کیا. ایک البم جو ہمارا آ چکا ہے وہ بھی اسی ادارے سے بنا, گوہر گھر کے نام سے, اور ہمارا موٹو ہے ادب, مصوری, موسیقی. تو ہم ان 3 فیلڈز میں کام کرتے رہیں گے, اور اب کیونکہ وہ ایک پلیٹ فارم بن چکا ہے تو فیوچر تو ہمارا انہی 3 اس میں فیلڈ میں چلتا رہے گا, اور ہم جو بھی کام کریں گے اس کو اسی پلیٹ فارم سے لے کے آئیں گے سامنے. باقی کرنٹلی یہ کس طرح مینیج ہو رہا ہے, تو ابھی مجھے ایک عجیب سی وہ ہو گئی ہے, عادت سی ہو گئی ہے. میرا دن اگر فرض کیا کسی بھی موسیقی یا شاعری کے بغیر نکل جائے تو مجھے ایک عجیب سی وہ ہوتی ہے کیفیت, اور ایک عجیب سی بے معنویت سی لگتی ہے کہ آج کا دن ضائع ہو گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی تخلیق آپ کو زندہ رکھتی ہے, اور آپ کا مقصد جو ہے اس دنیا میں وہ اس صلاحیت کو بروئے کار لانا, اس صلاحیت کو نکھارنا جو خدا نے آپ کو دی ہے, چاہے وہ شاعری ہو, مصوری ہو, موسیقی ہو, اس سے ہٹ کے کوئی بھی صلاحیت خدا نے آپ کو دی ہے تو آپ اس کو نکھارتے رہیں. اور اس کو نکھارنا زندگی ہے, اس کے علاوہ باقی تو روزگار اور یہ ساری چیزیں صرف اور صرف زندگی کو آسان بنانے کے لیے ہوتی ہیں. اصل مقصد آپ کا زندگی کا وہی ہوتا ہے جو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی ٹیلنٹ دیا ہے اس کو جینا, اس ٹیلنٹ کو جینا ہی اصل زندگی ہے. باقی جو ہمارے یہاں آپ دیکھیں کہ روزگار اور یہ چیزیں اتنی اہمیت اختیار کر چکی ہیں کہ لوگ 30-40 سال کی عمر میں ہی آپ کو لگے گا کہ زندہ ہیں لیکن زندہ نہیں ہیں. بالکل ان کو کسی چیز سے خوشی نہیں ملتی ان کو, وہ اسی وجہ سے کہ وہ روزگار اور جو ہمارے ماہ و سال اور صبح و شام ہیں اس میں وہ اتنے مگن ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کو جو صلاحیت ملی ہوتی ہے خدا کی طرف سے وہ ان سے مطلب وہ اس کو کھو چکے ہوتے ہیں, یا اس پہ اتنی مٹی آ چکی ہوتی ہے کہ اس کو اب ہٹانا اور واپس اس کو نکالنا بہت مشکل ہو چکا. تو اگر آپ اپنے روزگار ضروری ہے اور اس کے بغیر آپ کی زندگی کا پہیہ نہیں چل سکتا, لیکن اس کے ساتھ آپ اپنی ٹیلنٹس کو, اپنی صلاحیتوں کو نکھارتے رہیں, اس پہ وقت گزاریں,
تو آپ اندر سے زندہ رہیں گے اور آپ ایک اچھی زندگی گزاریں گے. آپ اس وقت چاہے خوش بھی ہوں آپ اس سے زیادہ خوش رہیں گے. تو میرا یہ ماننا ہے اور یہ مجھے بہت دیر سے سمجھ میں آیا. میں نے بھی اس پہ کافی وقت ضائع کیا کہ میں اس طرف, جیسے میں اب ٹریک پہ آیا ہوں تو یہ اس پہ میں اگر فرض کیا آج سے 5 سال پہلے آتا تو میری توانائیاں کچھ اور ہوتی اور میں اس کو زیادہ انرجی کے ساتھ, زیادہ ہمت کے ساتھ پہ کر سکتا تھا. لیکن اب وہ جیسے جیسے میں ان چیزوں کو جی رہا ہوں تو مجھ میں زندگی آ رہی ہے واپس, تو مزہ آ رہا ہے ابھی. جی بہت شکریہ, آپ تشریف لائے اور آپ نے بہت اچھی گفتگو کی, بہت اچھا سلسلہ رہا آپ سے کلام کا. ناظرین کرام, آج ہمارے ساتھ بلال اسود صاحب تشریف فرما تھے جن کا کہنا ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں اور ان کے ساتھ وقت گزاریں اور ان میں نکھار پیدا کریں تو آپ یقیناً کافی دیر تک, کافی عرصے تک زندہ رہیں گے. بلال اسود صاحب سے آپ نے ملاقات کی, یقیناً آپ نے ان کی شاعری اور ان کی تنقید کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی وہ بھی سنی اور آپ اس سے محظوظ ہوئے, ان کی گلوکاری بھی آپ نے سنی. آئندہ بھی ہم آپ کو ایسے ہی شعراء اور ادیبوں سے ملواتے رہیں گے, اس امید اور دعا کے ساتھ کہ ادب اور ادیب ترقی کرتے رہیں. عبد الرحمن مومن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.